अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हमने जम्मू कश्मीर हिस्ट्री सीरीज़ स्टार्ट की है। पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम क्या पार्ट कवर करने वाले इस सीरीज़ में। हम जम्मू कश्मीर हिस्ट्री कवर करेंगे, हम रिवर्स एंड लेक्स कवर करेंगे, हम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड पर्सनैलिटीज़ कवर करेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कवर करेंगे, हम फ्लोरा एंड फाना कवर करेंगे और फ्लोरा फाना में ही हम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी कवर करेंगे। हम हेरिटेज एंड कल्चर भी कवर करेंगे और हम डेमोग्राफी पार्ट भी कवर करेंगे। हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इसमें कवर करेंगे। हम जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज भी कवर करेंगे। एंड इफ़ टाइम परमिट्स वी विल आल्सो कवर रीजनिंग पार्ट, कंप्यूटर पार्ट, and also we will cover the Indian history. We starts from, according to the syllabus, we will start from the freedom struggle till independence. Hope so your all doubts will be clear. ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था अर्ली हिस्ट्री में, लेकिन एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया था कि राज तरंगी में टोटल कितने वर्सेस थे, 7, 8, 2, 6 वर्सेस थे और उनको 8 बुक्स में डिवाइड किया था जिनको बोला जाता था तरंगाज। ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने ऐड किया था यहाँ पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लोहरा डायनेसिटी से। जो लोहरा डायनेसिटी का फाउंडर था वो था संगम राज, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो संगम राज था वो क्वीन दीदा का निफ्यू था, इसने लोहरा डायनेसिटी स्टार्ट की थी। और जो इसका ग्रेटेस्ट रूलर था वो था जयसिम्हा, और इसी के रेन में कल्हाना ने अपनी राज तरंगी कंप्लीट की थी। ठीक है, तो किसके रेन में कल्हाना ने राज तरंगी कंप्लीट की थी, वो था जयसिम्हा। और जयसिम्हा कौन से डायनेसिटी से बिलोंग करता था, लोहरा डायनेसिटी का, इम्पोर्टेंट है। और जो इसका लास्ट रूलर है वो था वनीता देवा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं देव डायनेसिटी पे या देवा डायनेसिटी पे। ये लास्ट हिंदू डायनेसिटी थी, इम्पोर्टेंट है कि लास्ट हिंदू डायनेसिटी कौन सी थी, वो था देवा डायनेसिटी। और इसका एक रूलर था सुहादेवा। इसी के रेन में 2 ट्रैवलर आए थे कश्मीर, एक का नाम था रिचंद जो एक लद्दाखी प्रिंस था, दूसरा का नाम था शाहमीर जो पाकिस्तान से आया था। ठीक है, और राज तरंगी में ये भी लिखा है कि मंगोलों ने यहाँ पे इन्वेड किया है एट दैट टाइम व्हेन सुहादेवा वाज रूलिंग द वैली। तो ये यहाँ से फिर भाग गया था। और उसके बाद रिंचंद ने इस्लाम कबूल किया विद द हेल्प ऑफ बुलबुल शाह एंड शाहमीर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिंचंद ने किसकी हेल्प से इस्लाम कबूल किया था, सो विद द हेल्प ऑफ बुलबुल शाह एंड शाहमीर। ठीक है, और रिंचंद ही बना फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी, रिंचंद ही बना फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। सो फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कौन है, वो था रिंचंद, शाहमीर नहीं था। शाहमीर ने फर्स्ट डायनेसिटी स्टार्ट की थी, शाहमीरी डायनेसिटी शाहमीर ने फाउंड की थी, बट नॉट अ फर्स्ट रूलर। ठीक है, सो फर्स्ट रूलर जो था वो था रिंचंद। एंड इस्लाम कबूल करने के बाद इसने अपना नाम क्या रखा, सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है, और जो पहली मॉस्क इसने बनाई, फर्स्ट मॉस्क जो इसने बिल्ड की थी, उसका नाम रखा था बड़ मस्जिद। ठीक है, याद रखना, पहली मॉस्क किसने बनाई थी, वो बनाई थी रिंचंद ने, उसका नाम क्या था, बड़ मस्जिद। और याद रखना, ये क्वेश्चन पहले VLW में आया था, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि शाहमीर ने पहली मॉस्क बनाई थी या रिंचंद ने बनाई। तो याद रखना, पहली मस्जिद जो बनाई थी वो बनाई थी रिंचंद ने। ठीक है, और रिंचंद ने मैरी किया था कोटा रानी के साथ। अब ये कोटा रानी कौन थी, ये डॉटर थी, किसकी डॉटर थी, रामाचंद्र की डॉटर थी। और रामाचंद्र कौन था, वो था कमांडर इन चीफ ऑफ सुहादेवा। ठीक है, तो पहला मुस्लिम रूलर कौन था, वो था रिंचंद। मुस्लिम इस्लाम कबूल करने के बाद इसने अपना नाम क्या रखा, सुल्तान सदरुद्दीन। पहली मॉस्क जो इसने बनाई थी उसका नाम क्या था, बड़ मस्जिद। मैरी किसके साथ किया, कोटा रानी के। कोटा रानी कौन थी, रामाचंद्र। और रामाचंद्र कौन था, कमांडर ऑफ चीफ ऑफ सुहादेवा। इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखोगे। आफ्टर द डेथ ऑफ रिंचंद, कोटा रानी ने फिर मैरी किया था उदयन देवा से। अब ये उदयन देवा कौन है, ये ब्रदर था सुहादेवा का, और यही लास्ट रूलर था ऑफ हिंदू डायनेसिटी का। सो हिंदू डायनेसिटी का लास्ट रूलर कौन था, वो था उदयन देवा। इंपॉर्टेंट है।
پھر جو یہ ڈائنیسٹی پھر کمزور پڑ گئی. اس کے بعد شاہ میر نے اپنی ڈائنیسٹی اسٹارٹ کی تھی اور اس نے نام رکھا تھا اس کا شاہ میر ڈائنیسٹی. اور تو فاؤنڈر تو یہی ہوگا. اور شاہ میر کون تھا؟ یہ تھا منسٹر آف ریلیجن. اور ڈائنیسٹی بنانے کے بعد اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ سلطان شمس الدین. امپورٹنٹ ہے. شاہ میر کا دوسرا نام کیا تھا؟ سلطان شمس الدین. اور جو اس کے امپورٹنٹ رولر دو تھے وہ تھا سلطان شہاب الدین اینڈ سلطان زین العابدین. ٹھیک ہے. اب تھوڑا بہت ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سلطان شہاب الدین. سلطان شہاب الدین کو دوسرے کس نام سے بلاتے تھے؟ للت آدتیہ آف میڈیول کشمیر. یاد رکھنا جن کا بھی دوسرا نام ہوگا وہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے ایک ٹاؤن بنایا جس کا نام اس نے رکھا تھا جس کا نام اس نے رکھا تھا شہاب الدین پورہ. ٹھیک ہے. اور جسے آج شادی پورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قطب الدین. اس کا ریئل نام کیا تھا؟ ہندل. امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس کا بھی دوسرا نام ہوگا وہ امپورٹنٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جورنگ ہز رین میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ نے وزٹ کیا تھا کشمیر فرسٹ ٹائم. سو کس کے رین میں میر سید علی ہمدانی نے وزٹ کیا فرسٹ ٹائم کشمیر؟ وہ تھا قطب الدین. اب ہم پڑھتے ہیں سلطان سکندر کے بارے میں. یہ تھا سن آف قطب الدین کا اور اسے ہی ہم اورنگزیب آف کشمیر کہتے ہیں. سو امپورٹنٹ ہے. سلطان سکندر کو دوسرا کس نام سے ہم پکارتے ہیں؟ اورنگزیب آف کشمیر. ٹھیک ہے. اور اس نے ایبالش کیا ستی سسٹم. اس نے ایبالش کیا ستی سسٹم. ستی سسٹم کیا ہو؟ ایکٹ آف اے ہندو ونڈو ہو سیکریفائز ہر لائف آفٹر ہر ہسبینڈز ڈیتھ. ٹھیک ہے. سمپل ورڈس میں اگر کہیں گے کہ ایک ہندو ونڈو ہے جو اپنی لائف کو سیکریفائز کریں گے بائی برننگ ہر سیلف جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے ستی سسٹم. تو سکندر نے یہ ایبالش کیا. ٹھیک ہے. اور تیمور نے اسی کے رین میں انویٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ کوشچن بھی پوچھا گیا ہے کہ کس نے ووڈن ایلیفینٹ گفٹ کیا تھا سلطان سکندر کو؟ وہ تھا تیمور. ٹھیک ہے. تو تیمور نے گفٹڈ ووڈن ایلیفینٹ ٹو دا سلطان سکندر. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اس ڈائنیسٹی کا سب سے امپورٹنٹ رولر وہ تھا سلطان زین العابدین. ٹھیک ہے. اسے بادشاہ آف کشمیر کہتے ہیں. اسے اکبر آف کشمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سلطان زین العابدین کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ بادشاہ آف کشمیر، اکبر آف کشمیر. اور اس نے اوپن کیا تھا رائل کچن فار ہندو پلگرمس کے لیے. کہاں پہ؟ رائنا واری میں جو کہ سری نگر میں، اور جسے جوگی لنگر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ ہے. اس نے ایبالش کیا جزیہ سسٹم، یعنی کہ جزیہ ٹیکس اس نے ایبالش کیا تھا. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیکس پیڈ بائی دا نان مسلمس ٹو دیئر مسلم رولرس، یہ ہوتے ہیں جزیہ ٹیکس. یہ اس نے ایبالش کیا. اب اس نے کیا کیا بلڈ کیا تھا؟ پہلا نوشہرہ یا نوشادری، زینا پور، زینا کوٹ، زینا گیر. اپنے نام پہ رکھا تو یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو پہلا ووڈن برج بنایا گیا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے زینا کدل. یہ کہاں پہ ہے؟ سری نگر میں. تو فرسٹ ووڈن کس نے بنایا؟ سلطان زین العابدین نے بنایا. کہاں پہ بنایا؟ سری نگر میں بنایا. ٹھیک ہے. اور اس نے آئی لینڈ بنایا تھا زینا لنک. کہاں پہ؟ ولو لیک میں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پیپر ماشی اس نے انٹروڈیوس کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی جو بایوگرافی ہے زین پرکاشن. امپورٹنٹ ہے. زین پرکاشن کس کی بایوگرافی ہے؟ سلطان زین العابدین. کس نے لکھی ہے؟ یوڈ بت نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بایوگرافی اس کی ہے زین چیرٹ. یہ کس نے لکھی تھی؟ یہ پنڈت نتھو رام نے لکھی ہے. اب سب سے امپورٹنٹ جونا راجا کون تھا؟ ایک کشمیری پوائٹ تھا جس نے لکھا تھا وتیا راج ترنگی، جو کہ سیکنڈ پارٹ آف راج ترنگی ہے. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ پارٹ آف راج ترنگی کس نے لکھی تھی؟ جونا راجا نے. وہ کون تھا؟ ایک کشمیری پوائٹ تھا. ٹھیک ہے. اور جو لاسٹ رولر تھا شاہ میر ڈائنیسٹی کا وہ تھا حبیب شاہ. اور اس کو ڈتھرون کیا تھا بھائی غازی چک نے. اور غازی چک کون تھا؟ وہ اس کا کمانڈر آف چیف تھا یا کمانڈر آف آرمی تھا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں چک ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے. کس نے فاؤنڈر کون تھا؟ نصر الدین محمد غازی شاہ چک. امپورٹنٹ ہے. فاؤنڈر کون ہے، لاسٹ رولر کون ہے، یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یوسف شاہ چک سن آف علی شاہ چک. ٹھیک ہے. اس نے میری کیا تھا حبہ خاتون کو. میں یہاں پہ وہی پوائنٹس ڈسکس کر رہا ہوں جو ایگزام کے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ پریویس جو بھی جے کے ایس ایس میں انہیں ایگزام کنڈکٹ کیے ہیں آپ سارے پیپر چیک کر سکتے ہو. اس سے باہر کوئی کوشچن نہیں آیا ہوگا، نہ اس سے باہر آئے گا. اس کے بعد ہم ایم سی کیو سیریز بھی لائیں گے. اگر یہاں پہ کوئی پوائنٹ مس سو وی ول ڈسکس دوز پوائنٹس ان ایم سی کیو سیریز. ٹھیک ہے. اب چک ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر کون تھا؟ نصر الدین محمد غازی شاہ چک. ٹھیک ہے. اینڈ یوسف شاہ چک جو کہ بیٹا تھا علی شاہ چک کا. اور یوسف شاہ چک نے کس سے میری کی تھی؟ حبہ خاتون کے ساتھ. اینڈ حبہ خاتون کو کشمیری میں زون کہتے ہیں، یا پیجن پوائٹرس آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے اس کو، یا نائٹنگیل آف کشمیر کہا جاتا ہے. امپورٹنٹ ہے. حبہ خاتون کو کس کس نام سے پکارتے ہیں، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور یوسف شاہ چک کو امپریزن کیا تھا اکبر نے، کہاں پہ؟ بہار میں، وائر ہی ڈائڈ. ٹھیک ہے. اور یعقوب شاہ چک جو کہ یوسف شاہ چک کا بیٹا تھا، اس نے پھر رول کیا تھا کشمیر کو، بٹ اس کو ڈیفیٹ کیا تھا پھر قاسم خان نے ایٹ ہری پورہ میں. ٹھیک ہے. اور 10 مغل امپائر اسٹیبلشڈ. ٹھیک ہے. تو یعقوب شاہ چک جو کہ یوسف شاہ چک کا بیٹا تھا، اس کو ڈیفیٹ کیا تھا قاسم خان نے ہری پورہ میں، اور پھر مغل امپائر اسٹیبلش ہوا تھا کشمیر میں. ٹھیک ہے. اب مغل امپائر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اس کا ڈیٹ بھی یاد رکھ سکتے ہو کیونکہ پوچھا جاتا ہے. جو اکبر تھا اس نے کنکر کیا تھا کشمیر. کب کیا تھا کنکر کشمیر؟ 1587 اے ڈی میں. امپورٹنٹ ہے. اور اپوائنٹ کیا تھا قاسم خان فرسٹ گورنر. تو کون فرسٹ گورنر کون تھا مغل رول کا؟ وہ تھا قاسم خان. ٹھیک ہے. اکبر وزٹڈ فرسٹ ٹائم ان کشمیر 1589. یاد رکھنا اکبر پہلی بار 1589 آیا تھا کشمیر، بٹ 1587 میں مغل رول یہاں پہ سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اکبر یہاں پہ خود نہیں آئے تھے، اس نے اپنا کمانڈر بھیجا تھا. اس کمانڈر کے تھرو اس نے یہاں پہ کشمیر کنکر کیا تھا. پھر اسی کمانڈر کو اس نے فرسٹ گورنر یہاں اپوائنٹ کیا تھا. اور فرسٹ ٹائم جب یہ آئے تھے کشمیر تب گورنر تھا یوسف خان رضوی جو کہ سیکنڈ گورنر تھا. یاد رکھنا ہے کیونکہ اکبر نے 3 ہی بار وزٹ کیا تھا. اور جب اس نے پہلی بار وزٹ کیا تب اس نے کیا کیا تھا، جب سیکنڈ بار وزٹ کیا تھا تب کیا کیا تھا اس نے، جب تھرڈ بار وزٹ کیا تھا تب کیا کیا، کیونکہ یہی پوچھا جاتا ہے. جب فرسٹ ٹائم وزٹ کیا تھا تو گورنر کون تھا؟ یوسف خان رضوی، یہ جو کہ سیکنڈ گورنر تھا. اور اسی کے ٹائم پہ ایک تھا راجا توڑا مل جو کہ فائنانس یا ریونیو منسٹر تھا، جس نے ریونیو سیٹلمنٹ یا لینڈ سیٹلمنٹ اس وقت اسٹیبلش کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اور سیکنڈ ٹائم میں کیا ہوا تھا؟ سیکنڈ ٹائم میں اس نے فورٹیفیکیشن آف ہری پروت فورٹ سٹارٹ کیا تھا. کب کیا تھا اس نے؟ 1592 میں، سیکنڈ ٹائم جب یہ وزٹ کیے تھے. اور آلسو اس نے بلڈ کیا تھا ایک ٹاؤن ناگر. ٹھیک ہے. اور جب تھرڈ ٹائم اس نے وزٹ کیا تھا، امپورٹنٹ ہے، کس کے ساتھ اس نے تھرڈ ٹائم وزٹ کیا تھا؟ جرومی زیویئر اینڈ بینوسٹ دی جیوس. اور ان کے ساتھ جب اس نے وزٹ کیا تھا تھرڈ ٹائم، ٹک بلٹستان اینڈ لداخ انڈر ہز کمانڈ. ٹھیک ہے. تو تھرڈ ٹائم میں کون اس کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے؟ ایک تھا جروم زیویئر، ایک تھا بینوسٹ دی جیوس. انہوں نے بلتستان اینڈ لداخ اپنے کمانڈ میں لیا تھا تھرڈ ٹائم میں. ٹھیک ہے. ابالش جزیہ ٹیکس اینڈ پلگرم میج ٹیکس دونوں ابالش کیے تھے، اور مغل روڈ اس نے کنسٹرکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ تھا اکبر کے بارے میں. اب ہم پڑھتے ہیں جہانگیر کے بارے میں. ٹھیک ہے. وائف نور جہاں. کتنی بار اس نے وزٹ کیا تھا کشمیر؟ سیورل ٹائمز، بٹ کہیں پہ لکھا ہے 13 ٹائمز. ٹھیک ہے. تو آپ دونوں یاد رکھتے ہو، سیورل ٹائمز یا 13 ٹائمز. شالیمار باغ سٹارٹ کیا تھا اس نے بلڈ، کب کیا تھا؟ 1619 اے ڈی میں. امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے کہ شالیمار باغ کب بلڈ کیا تھا جہانگیر نے؟ 1619 میں. اور ایک پتھر مسجد وداؤٹ ڈوم جو کہ ہوتا ہے نا مسجد کے اوپر وہ ڈوم اس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. ایک اس نے مسجد بنائی تھی جس کا نام تھا پتھر مسجد جو کہ وداؤٹ ڈوم تھی. اور امپورٹنٹ نشاد باغ کی فاؤنڈیشن اس نے لیڈ کی تھی
بٹ وہ کس نے لیڈ کی تھی؟ آصف خان نے. آصف خان کون تھا؟ وہ تھا برادر آف نور جہاں. اشبل اور ویری ناگ کو رینوویٹ کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے. جہانگیر وائف نور جہاں سیورل ٹائمز وزٹ. شالیمار باغ کی فاؤنڈیشن لیڈ کی تھی. پتھر مسجد وداؤٹ ڈوم نشاد باغ اس کے ٹائم پہ بنایا, بٹ بنایا کس نے؟ آصف خان نے, جو کہ برادر تھا نور جہاں کی. اشبل اور ویری ناگ اس نے رینوویٹ کیا تھا. اب آتے ہیں ہم شاہ جہاں کی, اس کے بارے میں سب کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. وائف ممتاز visited 4 times, built چشمہ شاہی تھرو ہز گورنر علی مردان خان. ٹھیک ہے. سو چشمہ شاہی کس کے رین میں بنایا گیا تھا؟ شاہ جہاں نے. بٹ بنایا کس نے؟ علی مردان خان. کب بنایا؟ 1632 AD. امپورٹنٹ ہے ساری چیزیں. اور آلسو بلٹ اپ پورشن آف شالیمار باغ. شالیمار باغ کا اس نے کچھ پورشن بھی بلٹ کیا تھا. اور جو اس کا سن تھا دارا شکا, اس نے بلٹ کیا تھا پری محل. پری محل کو دوسرے کس نام سے پکارتے ہیں؟ شاہی محل, شاہی چشمہ شاہی کو دوسرے کیا نام سے پکارتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے. اورنگزیب زندہ پیر بھی کہتے ہیں اس کے, اور ایک ہی بار کشمیر وزٹ کیا تھا. کس کے ساتھ کیا تھا؟ ایک فرینچ ٹریولر تھا جس کا نام تھا فرانسس برنر. اور شال ایکسپورٹ اسی کے ٹائم فلورش ہوا تھا. مہم مبارک دا سیکریڈ ہیئر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ٹائم پہ یہاں پہ لایا گیا تھا. 14 گورنرس اپوائنٹ کیے تھے. صفا قدل بائی سیف خان. ٹھیک ہے. صفا قدل بائی سیف خان اسی کے نام پہ بنایا. ٹھیک ہے. تو صفا قدل کس نے بنایا؟ بائی سیف خان. اینڈ آفٹر دا ڈیتھ آف اورنگزیب 2 کشمیری نوبل مین میر مقیم کانت اینڈ خواجہ زاہد دیدماری وینٹ ٹو لاہور اینڈ ٹو احمد شاہ عبدالی ٹو کنٹرول کشمیر. ٹھیک ہے. جب اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہاں پہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی. اس وجہ سے یہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو جو دو نوبل مین تھے یہ گئے تھے کہاں؟ لاہور گئے تھے. اور احمد شاہ عبدالی کو بولا کہ آپ کشمیر کی سچویشن کنٹرول کرو. ٹھیک ہے. تو احمد شاہ عبدالی نے ایک کمانڈر بھیجا تھا عبداللہ خان اسحاق ٹو کنکیور کشمیر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد افغان رول یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے. افغان رول یاد رکھنا, ڈیٹ امپورٹنٹ ہے. فرسٹ افغان گورنر کون تھا؟ عبداللہ خان اسحاق. ٹھیک ہے. اور اسے ڈارکیسٹ پیریڈ آف کشمیر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کشمیری یہ ایکسپیکٹ سوچ کے گئے تھے لاہور کہ جو یہاں پہ حالات خراب ہو گئی تھی آفٹر دا ڈیتھ آف اورنگزیب کہ وہ کنٹرول ہوگی. ٹھیک ہے. اس لیے وہ گئے تھے لاہور سو دیٹ کہ احمد شاہ عبدالی یہاں پہ آئے, وہ یہاں پہ سچویشن انڈر کنٹرول کرے. بٹ یہاں پہ اس سے حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی, یہ لوگوں کو زیادہ لوٹنے لگے تھے. ٹھیک ہے. یہاں پہ زیادہ ظلم بڑھ گیا تھا. تو اس وجہ سے اس کو بولتا تھا ڈارکیسٹ پیریڈ آف کشمیر. اور کتنے ٹائم تک افغانوں نے یہاں پہ رول کیا تھا؟ 67 ایئرس تک. اور 28 گورنرس انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے, ان کو بولتے صوبے دارس. عامر خان ایک امپورٹنٹ گورنر ہے جس نے امیرا قدل بنایا اور شیر گری فورٹ بھی بنایا تھا جہلم پہ, جہلم ریور پہ. اس نے آلسو آنچال اور ڈل لیک کو لنک کیا تھا بائی عامر خان نلہ کے ساتھ. اونلی گورنر واز عطا محمد خان ہو ریسٹورڈ پیس ان کشمیر ڈیورنگ افغان رول اینڈ آلسو ڈکلیئرڈ انڈیپینڈنس فرام افغانس. بٹ اس کو بھی قتل کیا گیا تھا. پھر امپورٹنٹ نہیں ہے. اینڈ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ایشو کیے تھے کوائن ان دا نیم آف شیخ نور الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ. ٹھیک ہے. کس نے اس سینڈ کے نام پہ کوائنس ایشو کیے تھے؟ تو وہ تھا عطا محمد خان. اور جو لاسٹ افغان گورنر تھا وہ تھا جبر خان. ٹھیک ہے. فرسٹ افغان گورنر کون تھا؟ وہ تھا عبداللہ خان اسحاق. لاسٹ افغان گورنر کون تھا؟ وہ تھا جبر خان. اس پیریڈ کو کیا بولا جاتا ہے؟ ڈارکیسٹ پیریڈ. کتنے سال تک افغانوں نے رول کیا؟ 67 سال. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو جو 2 کشمیری تھے پنڈت بیربل دار اینڈ پنڈت راجا کاکدار وینٹ ٹو لاہور اینڈ ریکویسٹ مہاراجا رنجیت سنگھ ٹو کنکیور کشمیر. ٹھیک ہے. جب حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو جو دو کشمیری تھے پنڈت بیربل دار اور پنڈت راجا کاکدار جو تھے یہ لاہور گئے تھے. ٹھیک ہے. اور رنجیت سنگھ کو ریکویسٹ کیا تھا ٹو کنکیور کشمیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1819 میں کشمیر بیکم پارٹ آف سکھ. امپورٹنٹ ہے, پوچھا جاتا ہے. تو سکھ رول کے بارے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. پلیز ڈو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر مائی چینل. ہوپ سو یور آل ڈاؤٹس ول بی کلیئرڈ. اینڈ آپ MCQ سیریز جو بھی پریویسلی کوشچن آسکڈ بائی JK SSB آپ وہ ٹرائی کر سکتے ہو. اس سے باہر نہیں آیا ہوگا کوئی بھی. ٹھیک ہے.
I hope you like this series. Thank you.